पहरेदारों ने उसे ड्राइंग रूम में आने से रोका। एक एक लम्हा कीमती था, क्योंकि सरदार का इरादा था कि इस ड्राइंग रूम में तुम्हें अपनी मसनूई माँ और भाई से मिलाकर और अपनी तरफ से गाफिल पाकर तुम्हें यहीं पहरेदारों से मरवा देगा। जब उसे मालूम हुआ कि तुम अकेले नहीं बल्कि अपने एक साथी के साथ ज़बरदस्ती इस कमरे में आ गए हो, तो वो इतना झंझलाया कि अपना रिवॉल्वर निकाल कर उसमें गोलियां भरी और यहाँ आ गया। ऐसे नाजुक वक्त में पहरेदारों ने सख्ती से मुझे अंदर आने से रोका और मुझे उन दोनों को मजबूरन जहरीले तीर से हलाक करना पड़ा। कल्पना के बोलने के दौरान जब सरदार ने दूसरी मर्तबा उसकी बात को काटना चाहा, तो मैंने अपने नंबर 2 को कहा कि इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारो। हालात ने अचानक ऐसा पलटा खाया था कि मुझे मजबूरन सरदार के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी पड़ी। मैंने नंबर 2 को कहा कि भागता हुआ जाए और अपने तमाम साथियों को असलहे समेत यहाँ ले आए। चंद मिनट में ही मेरे तमाम साथी इस कमरे में पहुंच गए। कैसर को जब मालूम हुआ कि सरदार ने मुझ पर गोली चलाई है, तो उसने सोफे पर बैठे सरदार का ठुड्डे मार मार कर ऐसा हशर कर दिया कि वो फर्श पर दोजानों बैठकर मुझसे गिड़गिड़ाकर जिंदगी की भीख मांगने लगा। उससे मोरंग और मग कबाइल के सरदारों का हमारे हाथों हशर मालूम हो चुका था। उसे हलाक करने में मेरे रास्ते में वाहिद रुकावट उसके बाप से मेरे ताल्लुकात थे। मैंने कैसर और नंबर 2 से चंद मिनट की मुशावरत में यह फैसला किया कि हमें जो कुछ भी करना है फौरी किया जाए। ज्यादा गौर खोज और वक्त ज़ाया करने से दुश्मन को ताज़ा दम होने की मोहलत मिलती है और मुकाबला करने की नई राहें दिखाई देने लगती हैं। मेरे सब साथी उस कमरे में मौजूद थे। मैंने उन्हें अटैक से पहले आखिरी हिदायत दी कि सरदार के हाथ पीछे बांधकर उसे अपने आगे चलाएं। कल्पना हमें असली रानी और राजा तक लेकर जाएगी। हवेली पर अब हमारा कब्जा है, जो हमारे यहाँ रहने तक जारी रहेगा। सरदार को फिलहाल किसी महफूज कमरे में हालत कैद में रखा जाएगा और कबीले के किसी भी शख्स, किसी खादिम या पहरेदार को उसके पास जाने की इजाज़त न होगी। और अगर किसी ने भी हमारी इस कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की, तो उसे फौरन ख़त्म कर दिया जाए। असली रानी और लड़के को हमारे साथ और हमारा अंदाज देखकर कबीले में हमारी मुखालफत करने वालों की आवाज़ भी दब जाएगी और रानी और लड़के को सरदार के जिंदा और बखैरियत होने की यकीन दहानी कराई जाएगी। यह हिदायत देकर हमने सरदार के हाथ बांधने के लिए पर्दे फाड़े और उसे अपने असलहे की जद में लेकर नकली रानी, भाई और पहरेदारों के हाथ भी बांध दिए और कल्पना हमें लेकर जनान खाने में दाखिल हुई। एक अंदरूनी सहन उबूर करके जनान खाने का असल हिस्सा शुरू हुआ। यहाँ भी कई पहरेदार थे, जिनके नेज़े लेकर हमने उन्हें भी आगे लगा लिया। कल्पना हमें एक कमरे में ले गई, जिसमें से सीढ़ियां नीचे जाती थीं। उन सीढ़ियों के आखिर में 4-5 तहखाने बने हुए थे। उनमें से एक में रानी, दूसरे कमरे में उसकी 2 खादमाएं थीं। फिर 2 कमरे छोड़कर एक दरवाजा था, जिस पर एक पहरेदार था। हमने उसे भी निहत्था कर दिया, बल्कि अपने सरदार के बंधे हाथ देकर उसने खुद ही अपना भाला फेंक दिया और दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के सामने 2 कमरे थे, जिनमें से एक में सरदार का छोटा बेटा कैद था। राय का बेटा अपने बड़े भाई के बंधे हाथ देखकर समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। मैंने मुख्तसरन उसे यहाँ अपनी आमद का मकसद बताया और उसे लेकर हम वापस रानी के कमरे की तरफ लौटे। रानी भी छोटे बेटे को आजाद और बड़े बेटे को हमारा कैदी देखकर हालात की तब्दीली को समझ गई। हम रानी और छोटे बेटे के हमरा ऊपर आए, लेकिन अब सरदार हमारे साथ नहीं था, बल्कि हम उसे उसके छोटे भाई के कमरे में उसी हालत में छोड़कर और दरवाजा बंद करके एक थाई साथी को पहरे पर छोड़ आए। रानी बार बार अपने छोटे बेटे को भींच भींच कर प्यार करती। उसने मुझे बताया कि तकरीबन 3 साल के बाद उसने आसमान, खुली फिजा और अपने छोटे बेटे को देखा है। कैसर और नंबर 2 ने मेरी हिदायत के मुताबिक अपने 2-2 आदमी जनान खाने के पहरे पर लगाए और रानी और छोटे लड़के की खिदमत के लिए उनकी मर्जी की खादमाओं को रोक कर बाकी सबको रुखसत कर दिया। मैंने रानी को कहा कि राजा साहब ने उनके नाम एक खत दिया है। मैं अभी हवेली की निगरानी और हिफाजत के इंतजाम में मसरूफ हूँ। कल सवेरे आपको खत दूंगा और हमारी मुफस्सल बातचीत होगी। इस रात हमने अपना पहरा इंतहाई सख्त कर दिया, क्योंकि हमें खदशा था कि सरदार के हामी
رات کو ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ یہ رات ہم نے مہمان خانے میں تقریباً جاگتے اور انتہائی چوکس ہونے کی حالت میں گزاری، لیکن ہم پر کوئی حملہ نہ ہوا۔ میرے ساتھی سردار کے حامیوں کے حملے کے خطرے کے باعث ساری رات پہرا دیتے اور حویلی کا گشت کرتے رہے۔ سورج نکلنے تک تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ میں نے حویلی کے بڑے داخلی دروازے پر کیسر کے دو ساتھیوں کو ایک سب مشین گن اور بنگلہ دیشی فوجیوں سے چھینی ہوئی رائفل دے کر اس حکم کے ساتھ بٹھا دیا کہ خود کو زہریلے تیروں سے محفوظ رکھ کر دروازے کے دونوں طرف بنے دونوں خولوں سے باہر سے کسی کو دروازے کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں۔ نزدیک آنے والوں کو پہلے تو ہوائی فائر کر کے روکیں، اور اگر پھر بھی کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو فائر کر کے اسے ختم کر دیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ایسے مارکے کی نوبت آئی تو ہم زیادہ سے زیادہ حملہ آوروں کو ہلاک کریں گے۔ مجھ پر اپنے تمام ساتھیوں کی سلامتی اور صحیح پلاننگ کی ذمہ داری تھی۔ حویلی میں قلعہ بند ہو کر ہم نسبتاً محفوظ حالت میں تھے، لیکن ہمیں نہ صرف حویلی بلکہ رانگا ماٹی سے بھی بالآخر جانا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ سردار کے حامی مشتعل ہو کر اگر ہم پر حملہ کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں انہیں یہیں ہلاک کر دیں، تاکہ واپسی کے دوران کھلی جگہوں پر مقابلہ ہونے کی صورت میں ہمارا کم سے کم دشمنوں سے پالا پڑے۔ چکما نسبتاً ایک پرامن قبیلہ تھا۔ اگر آپ دنیا بھر کے ممالک کی آبادی پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ملک کی ساری آبادی کا بمشکل 2% حصہ اس ملک کے دفاعی اداروں میں کام کرتا ہے، اور وہ بھی تنخواہ کے عوض۔ چکما قبیلے کے لڑاکوں کو تو تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی۔ مجھے آمنے سامنے مزاحمت کا خدشہ کم تھا، لیکن زہریلے اور بے آواز تیروں کا زیادہ۔ اگر 30-40 تیر انداز بھی اپنے جسموں کو مختلف رنگوں سے کیموفلاج کر کے ہم پر تیر برساتے تو ہم سب کو ہلاک کر سکتے تھے۔ حویلی کے تمام پہرے داروں اور پیشتر خادموں کو گزشتہ رات ہی میں نے حویلی سے باہر نکلوا دیا تھا۔ رات کا کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا تھا۔ تھکن سے ہم سب کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ زنان خانے سے بڑی تشتریوں میں گرما گرم پراٹھے، انڈوں کے آملیٹ اور چائے دانیوں سے بھاپ اڑتی چائے کی کیتلیاں رانی کی خادمائیں لے کر برآمد ہوئیں۔ ان کے ساتھ سردار کا چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ وہ سیدھے میرے پاس آئے اور بتایا کہ رانی صاحبہ نے میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے ناشتہ بھجوایا ہے۔ میں نے ان خادماؤں کو حویلی کے مختلف جگہوں پر پہرا دینے والے اپنے ساتھیوں کے پاس بھجوایا۔ راجا کے بیٹے نے کہا کہ رانی صاحبہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اور اپنی حالت ٹھیک ٹھاک کر کے میں راجا کے بیٹے کے ساتھ رانی سے ملنے زنان خانے میں چلا گیا۔ مجھے اندر جانے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے اطلاع مل چکی تھی کہ حویلی کے باہر قبیلے کے لوگوں کا جمگھٹا لگ گیا ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور پہرے پر موجود میرے ساتھیوں نے انہیں حویلی سے دور رکھنے کے لیے 2 ہوائی فائر بھی کیے ہیں۔ میں نے رانی کو راجا تری2 کا خط دیتے ہوئے اسے مختصراً رانگا ماٹی تک پہنچنے کے واقعات اور تفصیل سے رانگا ماٹی میں پیش آنے والے حالات بتائے، اور کہا کہ اگرچہ میرے ساتھی سفر کی صعوبتیں سہتے سہتے نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن ہم آخری سانس اور آخری گولی تک آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس وقت حویلی کے باہر قبیلے کے لوگ خاصی بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں۔ ان کے کیا ارادے ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن میرے ساتھی انہیں اپنے فائر ویپن سے حویلی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رانی میری بات سن کر دھیمے سے مسکرائی اور بولی، مجھے اور میرے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھیوں کی حفاظت میں حویلی کے دروازے پر لے چلو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں نے کیسر اور نمبر 2 کو اپنا ایک ایک ساتھی بلانے کا کہا، اور ہم پانچوں کے ساتھ رانی، چھوٹا بیٹا حویلی کے دروازے پر چلے گئے۔ رانی کے چہرے سے ذرا سی بھی پریشانی ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اور بڑے اعتماد کے ساتھ اس نے حویلی کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ دروازہ کھلا۔ ہمارے 2 ساتھی پہلے ہی دیوار میں سوراخوں سے باہر والوں کو اپنے اسلحے کی زد پر لیے چوکس کھڑے تھے، اور ہم پانچوں نے رانی اور لڑکے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی رانی اور اس کا لڑکا ہمارے گھیرے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ قبیلے والوں کے جم غفیر نے جو ہی رانی اور لڑکے کو دیکھا فوراً ہی خاموش ہو گئے۔ رانی نے اشارے سے سب کو اپنے قریب بلایا اور اپنی قبائلی زبان میں ان سے خطاب کرنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی یہ تو ہماری سمجھ میں نہ آیا، لیکن مجمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ رانی نے کئی بار آسمان،
اپنے بیٹے اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس کی 15 منٹ کی تقریر کے دوران مجمع سے ایسی آوازیں آئیں جن سے حیرانی، خوشی اور ہمارے لیے داد و تحسین کا اظہار ہوتا تھا۔ رانی نے دوران تقریر ہی مجھے انگریزی میں کہا کہ اب اپنے اسلحے کا رخ نیچے کر لیں۔ قبیلے کے سبھی لوگوں کو میں نے اپنی اور اپنے بیٹے کی برسوں کی اسیری اور تمہارے ذریعے اپنے رہائی کے متعلق بتایا ہے، اور یہ سب تمہاری ہمت، دلیری اور راجہ صاحب سے دوستی کی بنا پر کیے پیمان کو پورا کرنے پر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو داد دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اسلحے کا رخ نیچے کر لیا۔ زندہ باد چونکہ پاکستان میں قومی نعرے کی جگہ لے چکا تھا، اس لیے قبیلے والے بھی یہ نعرہ جانتے تھے، اس لیے کئی بار انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ قیدی سردار کو تو حکمران بنے چند سال ہی بیتے تھے، جبکہ رانی برس ہا برس سے ان کی رانی تھی، اس لیے قبیلے کے لوگوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے مجمع میں کھڑے 2 آدمیوں کو اپنے قریب بلایا اور انہیں کچھ کہا۔ وہ سر جھکائے رانی کی بات سنتے رہے اور پھر واپس پلٹے۔ رانی مجھے ساتھ ہی ساتھ سب باتیں بتا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ 2 آدمی راجہ تری دو کے معتمد مشیر تھے جنہیں اس کے لڑکے نے معزول کر دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ راجہ صاحب کے دور کے ہمارے خدام، خادماؤں اور پہرے داروں کو بلائیں تاکہ وہ اپنے پہلے والے فرائض انجام دے سکیں۔ رانی نے اپنی تقریر ختم کر کے اپنے دونوں ہاتھ مجمع کی طرف اٹھائے۔ تقریباً 1000 کے لگ بھگ قبیلے کے مرد اور عورتیں جو وہاں موجود تھے، سب رانی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ ان کی رانی کے ساتھ اطاعت اور وفاداری کا اظہار تھا۔ رانی نے مجھے کہا کہ اپنے آدمیوں کو کہہ دوں کہ یہ دونوں مشیر جن مردوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ لائیں، انہیں بلا روک ٹوک اندر آنے دیں تاکہ وہ حویلی کے انتظام اور پہرے کی ڈیوٹیاں سنبھال سکیں۔ میں نے یہی ہدایات کیسر کو دیں تاکہ وہ پہرے پر موجود اپنے ساتھیوں کو بتا دے۔ ہمارے اندر آنے کے بعد حویلی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ رانی نے زنان خانے میں جاتے ہوئے مجھے کہا کہ جیسے ہی ہمارے پہرے دار اور خادم آ جائیں، ان کے آنے کے بعد آپ سب بھرپور آرام کریں۔ آپ سے آج رات پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ میں اور میرا بیٹا آپ کے ساتھ پاکستان جانے کو تیار ہیں، لیکن یہاں کے نئے انتظامات کرنے میں 15-20 روز لگ جائیں گے۔ اس نے مجھ سے عاجزانہ طور پر کہا کہ میرا بڑا بیٹا اگرچہ اپنے برے کرتوتوں کے باعث قابل گردن زنی ہے، لیکن میں ماں ہوں، اس لیے تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اسے کوئی گزن نہ پہنچے اور اس کے زخمی ہاتھ کا علاج کیا جائے، لیکن اسے ہرگز نہ تو قید سے رہا کیا جائے اور نہ ہی کسی اور کو اس سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے لیے کھانا وغیرہ میرے خاص اور قابل اعتماد خادم ہی لے کر جائیں گے۔ راجے کا چھوٹا لڑکا جو اردو، بنگالی اور انگریزی کے علاوہ فرینچ بھی جانتا تھا، میری اپنے والد سے دوستی کے باعث مجھے انکل کہنے لگا۔ رانی اور لڑکے کے زنان خانے میں جانے کے بعد میں نے اپنا فرسٹ ایڈ بکس لیا اور کیسر اور نمبر 2 کے ساتھ تہ خانے میں قید سردار کے پاس گیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ میری گولی اس کے ہاتھ کا کچھ گوشت چاٹتے ہوئے گزر گئی تھی، لیکن کسی ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہاتھ سے بہتا خون بھی رک گیا تھا۔ میں نے اس کے زخم کو پانی میں اسپرٹ ڈال کر دھویا اور پٹی باندھ کر ایک اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگایا اور ایسپرو کی گولیاں کھانے کو دیں۔ ہم ابھی تہ خانے میں ہی تھے کہ اس کے لیے کھانا بھی آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ماں کی محبت کی واقعی کوئی حد نہیں۔ بیٹے کے ہاتھوں برسوں قید رہنے والی ماں نے مجھ سے اپنی پہلی خواہش یہی بیان کی کہ اس کے ظالم بیٹے کو کوئی گزن نہ پہنچے اور اس کے زخم کا علاج کیا جائے، اور اب اس نے اس کے لیے اس کی پسندیدہ کھانا بھیج دیا ہے۔ ماں کی محبت کو افضل ترین کہا جاتا ہے، لیکن شیطانی ہوس کا شکار ایسی بھی لاکھوں مائیں ہیں جو اپنے شیرخوار بچوں کو ہلاک کر دیتی ہیں یا انہیں چھوڑ کر اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ انسان کو جسے اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، شیطان بننے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، ورنہ ماں کی محبت انسانوں میں ہی نہیں بلکہ درندوں چرندوں میں دیکھ کر ہی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگلے 2-3 گھنٹوں میں ہی رانی کے وفادار پہرے داروں اور خادم خادماؤں نے حویلی کا انتظام سنبھال لیا اور میرے تھکے ماندے ساتھی اپنے کمروں میں جا کر ایسے سوئے کہ رات کے کھانے پر بھی بڑی مشکل سے جاگے۔ آج بنگلہ دیشی فوجی نے بھی سردار سے ملنے آنا تھا۔ میں سپہر کو سردار کے پاس تہ خانے میں گیا تاکہ اس کے ہاتھ کے زخم کو دیکھ سکوں۔ سردار مجھے اکیلا دیکھ کر بولا، تم نے اچھا نہیں کیا، اب بھی چاہو تو میں تمہیں زر و جواہر سے مالا مال کر سکتا ہوں، مجھے رہا کر دو اور میری والدہ اور بھائی کو میرے حوالے کر دو۔ جواہر کا لالچ دے کر سردار نے جواب طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا۔
اس کے زخم کی مرہم پٹی کرتے ہوئے، نہ تو پہلے میں نے اس سے کوئی بات کی تھی اور نہ اب اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی، اور میں نے بھی بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ اب اس نے بجائے اپنی پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرنے کے مجھے جواہر کا لالچ دے کر خریدنا چاہا تو میرے ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ سردار کے دونوں ہاتھ اب کھول دیے گئے تھے۔ میں نے اسے پھر ٹھڈوں اور مکوں پر رکھ لیا اور دل کا پورا غبار نکالا۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ ان پیسے والوں اور سرداروں کے نزدیک وہ جب چاہیں ایک انسان کے ضمیر کو خرید سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سے سیاستدان، وڈیرے، جاگیردار اور نوکر شاہی وطن فروش اور ضمیر فروش ہیں، اور انہوں نے بہت سو کو خرید بھی رکھا ہے، لیکن سبھی کو ایک جیسا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے جس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ سردار کی مرمت کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور کیسر کو کہا کہ اپنے ساتھی کو بھیج کر رضی اور اس کی بیوی کو بلا لائے۔ میں اور میرے ساتھی غیر متوقع طور پر ایسے حالات میں گھر چکے تھے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ مورنگ اور مگ قبائل سے تصادم کے بعد رانی اور اس کے لڑکے کے ہمارے ہمراہ جانے کے باعث اس دشوار گزار راستے سے واپس جانا ناممکن تھا۔ رانگا ماٹی کی محلاتی سازشوں کا ہمیں یہاں پہنچنے تک قطعی علم نہ تھا۔ مجھے یہاں آ کر یقین ہو چکا تھا کہ چکما قبیلے میں موجود سردار کے حامیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی جو ہماری پرامن واپسی کی راہ میں حائل ہو سکتی تھی۔ اگر ہم بنگلہ دیش کے شہروں میں سے گزرنے کا خطرہ مول لینے کو بھی تیار ہو جاتے تو سڑک کے راستے کو تو بنگلہ دیشی فوج نے بند کر رکھا تھا، اور کرنافلی دریا سے اسٹیمر کے ذریعے چٹاگانگ جانے کا واحد راستے پر کرنافلی پیپر ملز کی فوجی چوکی ہمارے حملے کے باعث وہ راستہ بھی اب خارج از بحث تھا۔ چکما قبیلہ اور سردار کم از کم رانگا ماٹی میں تو محفوظ تھے، لیکن ہم یہاں پر بھی سردار کے حامیوں کے باعث کسی بھی وقت نقصان اٹھا سکتے تھے۔ میں نے اسی لیے رضی کو بلوایا تھا کہ شاید اس کے علم میں یہاں سے نکلنے کا کوئی محفوظ اور متبادل راستہ ہو۔ سردار کے دوست فوجی ICO کے متعلق تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نہ تو اس سے ملا جائے اور نہ ہی سردار سے اسے ملنے دیا جائے۔ رات کو رانی صاحبہ سے ملاقات ہونے پر میں نے اس موضوع پر تفصیلی بات کرنی تھی۔ میں نے راجا کے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ حویلی کے نئے پہرے داروں کو کہہ دے کہ فوجی ICO کے آنے پر اسے کہیں کہ سردار کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ نہیں مل سکتا۔ علاوہ ازیں اس فوجی کو واپس بھیجتے وقت 2 آدمی رانگا ماٹی سے باہر تک اسے چھوڑنے جائیں اور کوشش کریں کہ قبیلے کے کسی آدمی سے اس کی ملاقات نہ ہو اور اصل صورتحال جاننے کا اسے موقع نہ ملے۔ رضی اور اس کی بیوی جلد ہی میرے پاس آ گئے۔ میرے استفسار پر اس نے کہا کہ وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہے اور سڑک اور دریائی راستے کے سوا اور کوئی مروجہ راستہ نہیں ہے جس سے چٹاگانگ تک پہنچا جا سکے۔ میرے نہ کہنے کے باوجود رضی اور اس کی بیوی میری دشواری کو سمجھ چکے تھے۔ اس کی بیوی بولی، ایک اور ذریعہ ہے، کرنافلی پیپر ملز سے آگے چٹاگانگ تک دریا کے کنارے آباد دیہاتوں کے لیے دریائی بازار لگتے ہیں۔ 15-20 کشتیوں کا بیڑا جس میں دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات کا سب سامان ہوتا ہے، ہفتے کے مختلف دنوں میں مختلف دیہاتوں کے لیے ایک ایک دن کے لیے لنگر انداز ہوتا ہے۔ اگر اس بیڑے کی 2 کشتیاں مل جائیں تو بآسانی چٹاگانگ پہنچا جا سکتا ہے۔ رضی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ بیوی کی بات سن کر وہ بولا، واقعی یہ بڑا محفوظ اور قابل عمل ذریعہ ہے۔ ان کشتی والوں کو پیسے دے کر ہم ان سے مطلوبہ تعداد میں کشتیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن پیدل سفر کرنے پر ایک ایسا دیہات ہے جس کا سربراہ میرا خاصا واقف ہے، اس کے ذریعے میں کشتیوں کے انتظام کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ چٹاگانگ سے ایک بڑی کشتی کا انتظام بھی میں کر لوں گا جو ہمیں کاکس بازار تک لے جائے گی۔ کاکس بازار سے ہم خشکی یا سمندر کے راستے بآسانی برما میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میں نے رضی سے کہا کہ ہم کے کہنے سے میں کیا سمجھوں کہ کیا وہ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ مدتوں بعد مجھے اور میری بیوی کو روشنی کی کرن دکھائی دی ہے اور ہم دونوں کی خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ ہی اس سرزمین سے نکلیں اور پاکستان پہنچیں۔ ویسے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دونوں آپ کے لیے بوجھ نہیں بنیں گے بلکہ فائدہ مند ہی ثابت ہوں گے۔ میں نے رضی کو کہا کہ مجھے انہیں اپنے ساتھ لے جانے میں کوئی عار نہیں، لیکن پہلے وہ ایسی 3 کشتیوں کا انتظام کرے جن میں بیچنے کا سامان بھی لدا ہو تاکہ ہم
اس سامان کی آڑ میں بحری پولیس وغیرہ کی نظروں میں آئے بغیر چٹاگانگ پہنچ سکیں۔ روانگی کی حتمی تاریخ میں ابھی نہیں بتا سکتا، ہمیں بہرحال 15 روز کے اندر یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ رضی کے ذمے یہ کام لگا کر میں نے انہیں رخصت کیا اور کہا کہ وہ جلد از جلد مجھے کشتیوں کے انتظام کی خبر دے۔ علاوہ ازیں اگر رانگا ماٹی میں کوئی بھی غیر معمولی بات ہو تو مجھے فوراً اطلاع دے۔ میں حویلی کے پہرے داروں کو بھی ہدایت کر دوں گا کہ تمہیں بلا روک ٹوک مجھ سے ملنے دیا جائے۔